या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़ौमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़ौमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें, बरकतें, रहमतें, इस टॉपिक पर मुनहसिर आप लोग बयान सुन रहे हैं मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी की ज़बान से, और आप इस बयानात को सुनकर कुछ अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि रमज़ान की फ़जीलतें कितनी ज़्यादा हैं कि शोबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 253 में शाह फरमाया, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, सारा साल जन्नत सजती रहती है रमज़ान की बरकतें देखते हुए। माह रमज़ान जब मुकम्मल होता है तो फ़ौरन ही जन्नत को दोबारा उसका सेटअप जो है वो चेंज किया जाता है, यानी उसकी आराइश, ज़बाइश, हर चीज़। और फरमाया अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसको मसीरा कहा जाता है, जो जन्नत के दरख्तों के साथ जब लगती है तो खूबसूरत हूरें उनको देखकर कहती हैं, ए अल्लाह ये क्या है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये रमज़ान के लिए जो हवा खुशबूदार छोड़ी गई है उसकी तैयारी की ये हवाएं हैं। उस वक़्त वो औरतें दुआ करती हैं, मेरे अल्लाह हमें जल्द हमारे ख़ावंदों से मिला। ये बात याद रखें, जितने भी हमारे भाई दुनिया में मर्द हज़रात जो हैं, उन्होंने दुनिया में चाहे एक बीवी की हो या 4 की हो या 2 की हो, अगर एक बीवी की है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी जन्नत के अंदर भी बीवियां मौजूद हैं। अगर उनका ईमान पक्का मज़बूत है, अगर वो नेक हैं, तो वो तो हूरों की इतनी ख्वाहिश नहीं करेंगे जितनी हूरें उनकी ख्वाहिश करती हैं कि हम इन नेक मर्दों को मिलें। तो क्या शाह फरमाया, औरतें क्या कहती हैं, वहाँ की औरतें हूरें जो हैं अपने बंदों के लिए वो दुआ करती हैं कि हम अपने शोहरों की दीदार से अपनी आँखों को ठंडा करें, और पर्दों के अंदर रहती हैं। माह रमज़ान सुबहान अल्लाह, ये हूरें जो हूर मकसूरातुन फिल ख़ियाम, यानी पर्दा करना, ये हूरों की सिफ़त है। हूरें हालांकि उनके पास अभी कोई मर्द मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो ख़याम यानी खैमे के अंदर रहती हैं, पर्दे के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की बहुत सारी फ़जीलतें जो सुन रहे हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा डीपली हैं, इतनी ज़्यादा लेंथी हैं कि अगर आप पूरा साल ही रमज़ान के टॉपिक पर बयानात करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा कि आप इस पर बयानात कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी हो, इल्मी मियार ऊंचा हो तो। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब तो किसी रोज़ेदार के सामने कुछ खा रहा होता है, तनावल कर रहा होता है, तो रोज़ेदार की हड्डियां तक तस्बीह पढ़ती हैं खाना देख कर। हम लोग तो ये कहते हैं ना, रोज़ेदार के सामने खाएं ना, या शर्म कर जाते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बरमला इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा रोज़ेदार के सामने कुछ खाता है या पीता है तो रोज़ेदार की हड्डियां तस्बीह पढ़ती हैं, और रोज़ेदार को भी मालूम नहीं होता कि मेरी हड्डियां इस वक्त तस्बीह कर रही हैं। उस वक्त हड्डियों का खाना रब ताला की तस्बीह होती है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो हम तरावीह पर बयान करेंगे कि तरावीह दरअसल क्या है। और ये जो पेट्रोल की कीमतों की तरह किसी ने 8 कर ली, किसी ने 10 कर ली, किसी ने 12 बना ली, किसी ने 20 बना ली, उसका क्या यानी कि है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही क्यों मंसूब की जाती है। तरावीह दरअसल राहत से है, यानी हर 4 रकात पढ़ कर थोड़ा आराम करना, राहत लेना, और उसके बाद रब ताला की थोड़ी तस्बीह पढ़ के फिर उसके बाद फिर दोबारा 4 रकातें फिर पढ़ना, कि सहाबा इकराम का ये मामूल रहा कि वो कम अज़ कम 100 आयात हर रकात में पढ़ा करते थे।
یہ تراویح کہاں سے شروع ہوئی اور اس کو آقا علیہ السلام نے کتنے دن تک پڑھا، اور پھر یہ مزید اور آگے 1400 سال سے جو جاری رہی اور لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے جو سلسلہ کیا، وہ آج آپ بیان سنیں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف جس کے بڑے شور پڑتے ہیں، اور حدیث کی تمام کتابوں کو چھوڑ کر بخاری شریف کی بار بار جو بات کی جاتی ہے، بغیر عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی، تو بخاری شریف، مسلم شریف سے ہی کتاب الصلاۃ مسافرہ کے باب سے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام رمضان المبارک میں باہر تشریف لے کر گئے۔ پہلا دن تھا رمضان کا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی 20 رکعت۔ چند صحابی سرکار کے ساتھ تھے کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ دوسرے دن انہوں نے جا کر سب صحابیوں کو بتایا کہ بھئی ہم نے تو رات کو سرکار کے ساتھ یہ 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو تم لوگ بھی ہمارے ساتھ آؤ کل۔ اللہ کی قدرت، ان صحابیوں کا شوق دیکھیے، ان کی پیاری سوچ پر قربان ہو جائیں، اپنی نسلیں قربان کر دیں ان کے رستوں پر۔ فرمایا کہ دوسرے دن کیا ہوا کہ مسجد نبوی فل بھر گئی، اتنا شوق ان کو عبادت کا، حالانکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، منشا رہی صدا یہی کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا تیری حسن و جمال کی۔ تو وہ تو روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عبادت ہی کرتے تھے، چہرہ مصطفیٰ قرآن جو ہے۔ پھر بھی آپ ان کے عبادت کا شوق دیکھیں کہ وہ تمام مسجد بھر گئی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان کو 20 رکعتیں پڑھا دی۔ تیسرے روز اس سے زیادہ لوگ ہو گئے، صحابہ کرام اس سے زیادہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے 3 دن تراویح جب پڑھائی، تو جب چوتھا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، شوق کے ساتھ آئے ہیں، محبت کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سجدے میں اللہ بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور پھر خاص کر جب امام مصطفیٰ ہو اور مقتدی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے عشرہ و مبشرہ ہو، تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے اور ان کی عادات یہ نہیں تھی کہ وہ آوازیں دے دے کر بلاتے، بس وہ اتنی بات کرتے تھے، الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے اور صحابی انتظار کر کر کے واپس تشریف لے گئے۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تب سرکار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے نماز پڑھ کے دوسرا کلمہ پڑھا اور پڑھ کے کیا ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ آؤ گے، یعنی سرکار کو معلوم ہے کہ جو میرے امتی ہیں ان میں سے کس کس کو شوق ہے کہ ہم مصطفیٰ کی ادا کو ادا کریں۔ مت پوچھو کہ کیا کر رہا ہوں، ہاں میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صرف اس لیے کل رات باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ چیز تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر کہیں وہ تم پر بھاری نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک دم ہی وہ اس کو بڑے شوق آتے ہیں، لیکن یک دم پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ جم جانا دین کے اندر، ایک چیز کو اختیار کیا اور بس پھر پکڑ لیا، اس پر جم گئے، فرمایا یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ تم کہیں اس سے عاجز نہ آ جاؤ، میں اس لیے باہر نہیں آیا، صرف 3 دن پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک گزرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، تراویح ہوتی رہیں، لوگ شوق سے پڑھتے رہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر صحابی نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو وہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز کہا کہ تم سب ایک امام کے پیچھے اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے، کیوں علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہو؟ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، معجم طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا 20 رکعتیں سرکار نے پڑھائی ہیں
اور احادیث میں کہیں بھی آپ دیکھیں واضح الفاظ میں یہ آئے گا کہ یہ در حقیقت 20 ہی پڑھی گئی ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے بھی یہ روایت ہے، وہ بھی حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح کو حدیث سے اخذ کیا۔ وہ کیسے؟ کہ جو انہوں نے حضرت علی سے بات سنی تھی، کیونکہ وہ حضرت علی کو اپنے پیروں کی طرح مانتے تھے، کہنے لگے اے علی وہ کون سی حدیث پاک ہے جس سے یہ ہم تراویح کا ثبوت پیش کریں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم باب العلم نے شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا عرش کے نزدیک ایک مقام ہے جس کا نام خطیرۃ القدس ہے، پاک لوگوں کا حصہ، یعنی اگر آپ آج کی زبان میں کہیں تو پاک لوگوں کی سوسائٹی، کالونی۔ فرمایا وہ حصہ نور سے بنا ہوا ہے جنت کے اندر، اور اس میں اتنے فرشتے ہیں جس کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہاں کتنا فرشتہ ہے۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو رات اور دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ رمضان کی راتوں میں زمین پر اترتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ رات کو کھڑے ہو کر کوئی تراویح پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کا بدن اس فرشتے کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا اور دین کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر وہ بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ کیا شاہ فرمایا حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میں ضرور تراویح کو رواج دوں گا، اور میں سرکار کی اس ادا کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی نیت آپ دیکھیں کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود جو لوگ پکے اہل سنت ہیں، جنہوں نے سرکار کی ہر بات کو اپنایا، انہوں نے 20 ہی پڑھنی ہے۔ اور آپ کو 8 والے بھی ملیں گے جنہوں نے کہ وہ 1882 کے اندر فتوے آئے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ 8 پڑھ لیں، کسی نے کہا جی 10 پڑھ لیں، کسی نے کہا جی 20 پڑھ لیں، یعنی اپنی مرضیاں۔ دین اپنی مرضیوں سے نہیں بنتا، دین ہمیشہ صاحب علم جو ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر عقیدے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ پھیلانے والے جاہل ہوتے ہیں، جو دل چاہتا کہہ دیتے ہیں، اور جو پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں۔ کیا شاہ فرمایا کہ ہندوستان سے پہلا فتویٰ جو آیا 1284 کے اندر، پہلا فتویٰ 8 تراویح کا، کیا 8 پڑھ لو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ ہمارے قریب ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک تب ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ تراویح کے اندر کتنے سجدے ہیں تو اللہ کتنا قریب ہوگا۔ اور میرا تو یہ وجد کہتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہمارا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا کہ واجب الوجود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے۔ فرمایا کہ پوچھتے ہو بار بار کہ اللہ کہاں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ عام راتوں میں تو پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا اٹھ کر توبہ کر لے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق مانگے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا مجھ سے اولاد مانگے تو میں اسے دوں۔ تو فرمایا اور میرا تو یہ وجد کہتا ہے، مجھے ناچیز کا وجد جو میں نے 30 سالوں میں حاصل کیا، کہ رب تعالیٰ رمضان میں مجھے تو لگتا ہے اللہ اوپر جاتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ یہیں پر ہوتا ہے، بندوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مانگو، سجدوں میں گر کر مانگو، چاہے وہ تراویح کے بہانے کیوں نہ مانگو، اور میں تمہارے قریب ہوں، انی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ دور تو بندہ ہوتا ہے، فرمایا میں تو قریب ہی رہتا ہوں، میرے لیے تو قریب دور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دور تو بندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا افسوس مسلمانوں پر جنہوں نے اپنے سجدے لوگوں کے کہنے پر کم کر دیے، جس چیز کو بڑھانا تھا اس کو کم کر دیا، سجدے چھوڑ دیے، تبھی تو در در پر پھر رب نے جھکا دیا۔ جب رب کے در پر نہیں جھکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ در در پر ہی جھکائے گا۔ تو کیا شاہ فرمایا
کہ اگر آپ اپنے گھر میں، جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ قرنطینہ میں ہیں، اپنے گھروں میں مقید ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کرے، خانہ کعبہ کی رونقوں کو بحال کرے، مسجد نبوی کی رونقوں کو بحال کرے اور لوگوں کو دوبارہ رحمت سمیٹنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کیا شاہ فرمایا، جب تو اپنے گھر میں ہو تو آگے جو ہے وہ مرد حضرات میں سے ایک بندہ امام بنے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن جس کو زیادہ یاد ہے، کیونکہ قرآن کی فضیلت انشاءاللہ یہ کل ہمارا بیان ہوگا کہ قرآن کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے اور قرآن کو اتنی اہمیت اللہ نے کیوں دی ہے، خاص طور پر نبی آخر الزمان کے لیے کیوں چن کر رکھا اس کو۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ روزہ تو اللہ نے فرض کر دیا اور اس رمضان میں قیام کرنا سنت بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اس قدر کرتے تھے، کمر اپنی کس لیتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے اور سرکار کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جہاں ہوا نہیں پہنچتی تھی وہاں سرکار کی سخاوت پہنچ جاتی تھی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے وہ بندہ کھڑا ہو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو یعنی آج کل جو ہمارے حالات ہیں تو میرا خیال کہتا ہے وہ 4 کلی کسی کو یاد ہوں تو بہت بڑی بات ہوگی، وہ بھی صحیح تجوید کے ساتھ، جس کو قراءت کرنا کہتے ہیں۔ تو آگے جو ہیں وہ مردوں کی، جو آگے امام صاحب کھڑے ہوں، پیچھے جو ہے وہ نوجوان مرد جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اس کے بعد بچوں کی لائن ہو، اس کے بعد پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی ہمارے جیسی مخلوق ہی ہیں جو ہجرے جن کو کہا جاتا ہے، ان کی لائن ہو، اس کے بعد عورتوں کی لائن ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ نے وائف کو ساتھ کھڑا کر لیا یا بیٹیوں کو ساتھ کھڑا کر لیا، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ کیا شاہ فرمایا کہ اس طرح پھر آپ نے لائنیں بنانی ہیں اور بنا کر کم از کم 100 آیات، یعنی اگر سورہ یاسین جو ہے اس کی 83 ورس ہیں تو اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں، قرآن مجید کی جو ہے وہ 30 نمبر جو پارہ ہے اس کی آپ آخری جو ہے 20 رکعتیں، اگر آپ نہیں 20 صورتیں یاد کر لیں، اگر آپ نہیں زیادہ یاد کر سکتے تو وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تو تراویح پڑھتا ہے تو یہ بات یاد رکھ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے، سرکار نے کیا شاہ فرمایا، جس نے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 20 شہر عطا کرے گا، نہ گھر نہ گلی نہ محلہ، 20 شہر۔ اور جنت کے شہر یہ ہمارے جیسے نہیں وہ کلومیٹر ہو جی میل ہو، نہیں، وہ شہر اتنے بڑے ہیں، فرمایا اگر تو 1 مہینے تک چلتا رہے تو اس کا رستہ ختم نہیں ہوتا، وہ شہر اتنے بڑے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اس بندے کے 20,000 گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی سوال کرے جی اگر بندے نے 20,000 گناہ نہ کیے ہوں، لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہزاروں کے درجے پر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا 20 شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی والدہ کے گھر پیدا ہوا۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے، ولی بیچارے جو ہوتے ہیں وہ تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، حکم تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ سب جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ 20 رکعتیں ہی اس کی ادا کریں، سانس لے لے کر پڑھ لیں، 4 رکعتیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو چلیں بیٹھ کر پڑھ لیں تاکہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو۔ اور فرمایا جس بندے نے 20 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو برس سے، جزام سے، کوڑ سے، جنون سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر وقت فرشتوں کو کر دے گا کہ اس کے نگہبان رہیں اور اس کے رزق کے اندر وسعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں اس بندے سے اٹھا لے گا، عذاب قبر سے اللہ محفوظ کر دے گا اور جنت میں بلا حساب داخل کرے گا۔ آپ سوچیں کہ جس نبی کی 3 دن کی ایک سنت کا بدلہ اللہ نے اتنا پیارا رکھ دیا، اس نبی کی سب سنتے جو بندہ اپنا لے گا پھر وہ ولی نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اس کے پاک حبیب کو پسند آئیں، اور اللہ تعالی اس درس پاک کو اپنے پاک بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔